वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम। वबरकातुहू। कैसे हैं ऐवान साहब? जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप इंशाल्लाह? अल्लाह का वो- एहसान है जी आपकी दुआओं से। अल्लाह आप सबको इज्जत दे। आप बात करें और अपने मैं मुनीर कैसे साहब हैं आप? से। मैं सही हूँ, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। ये आवाज़ ठीक आ रही है आवाज़ आपकी बेहतरीन है और जनाब। दूसरा ये कि वो तस्वीर रुक तो नहीं रही, तो स्पीड का मसला तो नहीं है? आपकी तो सही है, आपकी तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जी सर। थोड़ा स्लो लग रहा था मुझे नेट में। तो जी ये जो हमारे फिलहाल तो सही है। अ, अच्छा शुक्रिया। ये हमारे जनाब अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन आज आपके साथ मुनाज़रे के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इन्होंने पहले भी एक कुछ अर्सा पहले इन्होंने मेरे से रब्ता किया था, कोई मौजूद तय नहीं हो रहा था। तो हम इनकी हुक्म पर जो है ना हाज़िर खिदमत हुए हैं। जी सर। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी गुफ्तगू हो वो बड़े से तहम्मुल से और एक दूसरे के साथ जैसे इल्मी मबाहिस होते हैं। जी सर। तो ये मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब हैं, बहुत बड़े जी आलिम जी। हैं, इनके कुछ इतराज़ात हैं या किसी मौजू पे इन्होंने गुफ्तगू करनी है, तो हम जी जी। चाहते हैं कि बड़ी पुरअमन माहौल में गुफ्तगू हो। आपकी तो मेहरबानी सर। दोनों फ़रीक़ैन शुरका हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उलमा हैं, हम उनसे बस बसद एहतराम इल्तिजा ही कर सकते हैं कि वो आपस में अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करें। तो मैं अब बगैर किसी देर के इस मुनाज़रे का या इस डिबेट का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के पाक नाम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये नशिस्त जो बरोज़ हफ़्ता है और 6 जुलाई 2024 को ये इस नशिस्त का हम इब्तिदा कर रहे हैं अल्लाह के पाक नाम से, और हज़ारों दुरूद व सलाम हो हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर, उनके असहाब पर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो जी आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि इब्तिदाई 2-2 मिनट जो है ना या 3 मिनट अगर भी हो जाएँ तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो इसमें मुद्दई आप होंगे जनाब मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब? जी, कुछ जी। आपका दावा है, आप अपना तो दावा रखेंगे? जी। अच्छा जी। तो पहले अगर बात नहीं हुई तो आप इब्तिदाई 2 मिनट बात कर लें मेरे मौजूदगी में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाहुर्रहमान हम दलाइल की दुनिया में साबित करेंगे कि राफ़ज़ी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। इनका इस्लाम दीन कुरान से, अहले बैत किराम से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ इन्होंने अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके शैख़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर सहाबाए किराम और अज़वाज मुतहहरात पर कीचड़ उछाला हुआ है। तो हमारा ये दावा है, तो हम इंशाअल्लाहुर्रहमान इसको साबित करेंगे दलाइल की दुनिया में। तो दूसरा हमारी गुज़ारिश ये है कि फ़रीक़ मुख़ालिफ़ की जानिब से शैख़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर कीचड़ नहीं उछालना। तो अगर शैख़ैन को काफ़िर या इस तरह के लफ़्ज़ बोले जाएँगे तो फिर हमसे अगर कोई सख्त जुमला हमारे मुँह से निकल गया तो उसको फिर बर्दाश्त करना ज़रूरी समझा जाएगा। बिल्कुल ठीक कोई है, ऐसा जुमला नहीं बोलना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही बात है जी। ठीक है जनाब, आप अल्लामा असदुल्लाह यारी साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखें, तो आगे गुफ्तगू होने इन्होंने वाली मौजू का इंतखाब किया राफिजियत, और मौजू का इन्होंने खुद इंतखाब किया, ठीक है ना? राफिजियत हमने इनसे पहले इन्होंने कहा किया था, इनसे कहा था कि आप राफिजियत से आप क्या मुराद लेते हैं। देखें, किसी भी मौजू का अगर कोई शख्स तायुन करता है तो सामने वाले का हक है कि पूछे कि इस मौजू से आपका क्या मुराद है, इसकी तारीफ करें ताकि इसका हुदूद मुशख्खस हो। इन्होंने इनवान इंतखाब किया राफिजियत। राफिजियत का उलमा के नज़दीक इस्तिलाह बहुत वाज़ेह है। राफिजियत का मतलब यह है कि शेखैन और अबू बकर, उमर, उस्मान को शिया हज़रात नहीं मानते और उनसे बरात का इज़हार करते हैं और उनको मुसलमान नहीं मानते। ये राफिजियत का मतलब यही है। अब मौजू का इन्होंने इंतखाब यही किया और फिर कहता है उनको आप ये ना कहें, ना कहें। ये तो नहीं होता ना भाई कि अगर आपने मौजू का इंतखाब राफिजियत किया, राफिजियत का मतलब ही क्या है कि हम खुलफाए सलासा से बरात बेजारी का इज़हार करते हैं, उनसे दुश्मनी करते हैं और उनको मताइन का मजमुआ समझते हैं। उनको उनको अच्छे लोग नहीं समझते, उनको बुरे लोग समझते हैं, ठीक है ना? और उनको दायरे इस्लाम से भी खारिज समझते हैं। राफिजियत का मतलब ही यही है। अगर ये किसी इस मौजू का इंतखाब किया है तो ये लाबुद है, इसका चारा ही नहीं है। मैं काफिर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये दायरे इस्लाम से खारिज, जिसको मुझे इसका इजाजत तो नहीं चाहिए कि मैं कह दूं कि भाई मुसलमान नहीं थे, दायरे इस्लाम से खारिज थे, या ये इनका ये फ़ैल जो है किसी मुसलमान से सादर नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं अपने मुद्दा ना पेश कर सकता हूं, ना दलील पेश कर सकता हूं, ठीक है ना? क्योंकि राफिजियत का मतलब यही है। अगर ये कहते हैं नहीं राफिजियत का कोई और मतलब मफहूम है तो पेश करें अपनी किताबों से, दिखाएं कि राफिजियत किसको बोलते हैं, ठीक है ना? राफिजियत का मतलब ही यही है कि हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मंसूस मिन अल्लाह मानते हैं, अबू बकर उमर को उनको उनसे बरात का इजहार करते हैं, उनसे तबर्रा करते हैं। जी। जी अल्लामा साहब मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब, इन्होंने जो बात की है इस पर ज़रा गौर से बात करें। इस पर कई मौजू पे गुफ्तगू तो हुई है। अब हम तो नहीं मानते जो इनका नुक्ता नज़र है, हमें तो वो एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन तो उसमें एक
एक मिनट मुझे कुछ नोट्स भी देने ना। वो ये है कि आगे भी पहले भी उलमाए कराम आए, उन्होंने इन्हीं मौजू पे अदम इस्लाम के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की हुई है। तो हमारे जो उलमा है वो आकर बात करते रहे। अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो बस आप शुरू करते हैं फिर, ठीक है। पहले कितने 15-15 मिनट रखें ये बात, जी जी, उसके 15-15 बाद मिनट। और जी राफिजियत का जी मफहूम या इनका यही तारीफ है जो मैंने पेश किया ना, इनके पास कोई और मफहूम तो नहीं है राफिजियत का? चलो वो अपनी गुफ्तगू में फिर रख लेंगे अपने, नहीं, पहले से पता भाई चल जाए ना, मसला पहले से पता चल जाए, मौजू का तयन अहम है। अगर हम इसको शख्स को पता ही नहीं है राफिजियत किसको बोलते हैं ना, इधर ऐसे राफिजियत पे गुफ्तगू करना चाहता है, तो फिर उस गुफ्तगू किसी और चीज पे होगा, ठीक है ना। पहले राफिजियत की ये तारीफ करें कि राफिजियत से मुराद क्या है, मौजू मुअय्यन हो। जी जी चलें जी। मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब, आप कुछ कहना चाहें तो 2 मिनट बात करें। ये जो सवाल रेज किया उन्होंने हसन अल्लाह जारी साहब। जी, इंशाअल्लाहुर्रहमान हम जिस वक़्त गुफ्तगू को शुरू करेंगे तो अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से हम राफ़ज़ियत की तारीफ़ साबित करेंगे। तो राफ़ज़ी कहते किसको हैं? तो पहले कह तो दो ना, पहले के मुनाज़र से पहले मौजू का तयन जरूरी है। लफ्ज़न आप तयन करें, उसका मुराद मुशख़्ख़स ना करें, ये तयन नहीं हुआ है, मुबहम है अभी मौजू। राफिजियत से आपकी मुराद क्या है, ये हमारा हक बनता है आपसे मुतालबा करें कि आपने मौजू का इंतखाब किया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप बताता हूँ, किसको मैं राफिजी बोलते हैं, बताता हूँ। राफिजी का क्या मतलब है, क्योंकि इसको पता भी नहीं कि राफिजी किसको बोलते हैं ना, इसलिए वो तारीफ नहीं कर रहा। बेइज़्ज़ती कराने की बात नहीं है कि इसने बार-बार कहा है कि मुझे पता है कि राफ़ज़ी किसको कहते हैं। राफ़ज़ी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को सब व शतम करते हैं, तान व तशरीह करते हैं। तो यहीं से तो राफ़ज़ियत की बुनियाद पड़ी है। तो ये मुझे मालूम है, ये ठीक है, मेरे पास हवाला जात है, मैं हवाला जात के साथ इसको बयान करूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेरी बात को नहीं काटना। इसकी आदत है कि पहले भी इसने मेरी बात को काटा है और मैंने खुतबा शुरू अच्छा लगाओ। अच्छा, बात ये कि मैं भी एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये जो शुरकाए गुफ्तगू है, मैं इनके किसी भी बात से मेरा इत्तेफाक करना कोई जरूरी नहीं। और अगर इन्होंने झगड़ा किया तो मैं भाई माजरत खाऊं, मैं वहाँ इसको ना खत्म करके ना वसलाम कर दूंगा, मतलब ये छोड़ जाऊंगा। हाँ मैं भी कह तो देता हूँ मैं अभी से तो कि भाई इस शख्स ने अगर मुझे गाली दी, अगर इसने कोई तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए तो मैं इससे गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा भी डिस्क्लेमर है अभी से, क्योंकि अगर पहले भी तुमने इसने मुझे गाली दिया, पहले भी आपके तशरीफ आने से पहले भी इसी प्रोग्राम में इन्होंने मुझे गाली दी। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन लेना। अगर अगर तुमने सल्फ़े सालेहीन, बुज़ुर्गान दीन, सहाबाए किराम को सब व शतम मेरे सामने बैठ के किया तो फिर वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं। देखिए हम अपना अकीदा जब बयान करते हैं ना, अपना अकीदा बयान करते हैं कि फिलान शख्स को हम मुसलमान नहीं मानते हैं, ये सब शतम नहीं है, गाली नहीं है, ये हमारा एक ईमानदारी से अकीदा ही है। हम फिलान शख्स से बरात का हम उनसे दुश्मनी करते हैं, उनको मुसलमान नहीं मानते, ठीक है ना। अगर आप इसको सब शतम कहते हैं तो अभी से मुनाज़रा खत्म करो भाई। अगर आपको इतना जी, बर्दाश्त नहीं है, राफिजियत पे बात करना चाहते हो और राफिजी का बिल्कुल, कलाम सुनने के ये लिए तैयार, मैं राफिजी हूँ, फख्र से राफिजी हूँ। अल्लाह भी राफिजी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राफिजी है, मैं राफिजी हूँ। और अगर आप राफिजियत पे बात करना चाहते हैं तो आप पे ये तहम्मुल होना चाहिए, जब हम दलील लाएंगे कि उसने ये काम किया और ये काम कुफ्र है, तो आपको बर्दाश्त सुनना होगा, ठीक है ना। कान पकड़ के बैठ गया भाई। अगर नहीं सुन सकते, गाली शुरू करेंगे तो भाई अभी से निकल जाए। टाइमर लगाओ कि बात को शुरू करें। जी जी लग गया टाइम, शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ हुज़ूर सय्यदुस सादात वली कामिल आरिफ़ बिल्लाह गौसे ज़मा पीर तरीक़त रहबर शरीयत फिर सय्यद शेख बाबा मोहम्मद अहमद अली शाह साहब बुखारी नक्शबंदी मुजद्दिदी नूरी हुज़ूरी सरकार के कदमैन से तबर्रुकात हासिल करते हुए आगाज़ मुनाज़रा करता है। सबसे पहले राफ़ज़ी की तारीफ़ करता हूँ कि राफ़ज़ी किसको कहते हैं, और ये कोई हवा में डांगे नहीं होंगी। अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से ये हवाले के साथ मैं बात करूँगा। ये मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है अल-मुअजमुल वसीत, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अल-मुअजमुल वसीत किताब का नाम है। तो इस किताब ये लुगत की किताब है। इस किताब के अंदर जनाब वाला राफ़ादात के अंदर ये बयान फरमाते हैं कि राफ़ी किसको कहते हैं? फरमाते हैं कि अर्राफ़िदतु मुअन्निसुर राफ़िद व ताइफ़तुम मिनल जुनूदी तरकु क़ाइदहुम वंसरफ़ु फ़िरक़तुम मिनश शियअति तुजीज़ु अत्ताना फ़ी सहाबति सुम्मू बिज़ालिका लिअन्ना अव्वलीहिम रफ़दू ज़ैद बिन अलीहीन नहाहुम अन अत्तानि फ़ी शैख़ैन। फरमाते हैं कि राफ़ज़ी किसको कहते हैं? राफ़ज़ी शियों का एक टोला है कि जो हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली औसत अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उनके साथ मोहब्बत करते थे, उनके पास बैठते थे, उठते थे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे थे हज़रत ज़ैद, उनके पास बैठकर राफ़ज़ी इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को सबको ख़त्म किया। जब सबको ख़त्म किया तो उन्होंने मना किया कि इनको सबको ख़त्म ना करो। तो इस वजह से उन्होंने हज़रत इमाम ज़ैद को, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को, हज़रत इमाम हुसैन के पोते को, मौला अली सरकार के पड़पोते को छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म को सबको ख़त्म करना ना छोड़ा। इससे मालूम होता है कि राफ़ज़ी वो टोला है जिनकी बुनियाद ही अहले बैत किराम की मुखालफत पर पड़ी है, और राफ़ज़ी इब्तिदान ही
صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مخالف نہیں ہے، بلکہ رافضی جو ہیں وہ ابتدا سے ہی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو سب و شتم کہا، یعنی ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے، اور یہ سب و شتم کرتا ہے، یہ فریق مخالف جو ہے واضح طور پر سب و شتم کرتا ہے۔ آپ کے سامنے اس نے کئی مرتبہ یہ ایسے کلمات استعمال کی ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے السوائق المحرقہ، اسکرین پہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن نظر آ رہی ہوگی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کتاب کا نام ہے السوائق المحرقہ، میری طرف دیکھیے گا، السوائق المحرقہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر امام احمد بن حجر شافعی مکی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر، حضرت حسن بن علی مولا علی شیر خدا کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کے اندر ایک قوم ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا، جس طرح اس عیاری کو رافضی کہا جاتا ہے، فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا، یرفضون الاسلام، اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، فاقتلوہم فانہم مشرکون۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو قتل کر دو، کیوں کہ وہ رافضی مشرک ہیں۔ پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ رافضی مشرک ہیں، مشرک۔ دوسری روایت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے۔ اور یہ رافضی ٹولہ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کن سے؟ حضرت امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام حسن سے، اہل بیت کرام سے۔ تو یہ سنیے گا پوری سند اہل بیت کی ہے۔ اب اہل بیت کا سچا محب وہ ہوگا جو جناب والا اہل بیت کی سند کو دیکھے تو اس کو مانے، اگر جو اہل بیت کی سند ہو، اہل بیت کی مکمل سند ہی اہل بیت کی ہو، اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کی بنیاد ہی اہل بیت کی مخالفت پر پڑی ہے، اسی طرح یہ اب تک یہ اہل بیت کے مخالف ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت جناب والا امام حضرت ابراہیم عن ابراہیم بن حسن بن حسین بن علی عن ابی عن جدی، یعنی حضرت ابراہیم بن حسن بن حسین بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یظہر فی امت فی آخر الزمان، کہ آخر زمانہ کے اندر ایک قوم نکلے گی، یسمون الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، اور یرفضون الاسلام، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور آگے والی روایت سنیے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، دارقطنی کی سے یہ روایت السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی سیاتی من بعد قوم لہم نبض، اے علی میرے بعد ایک قوم نکلے گی ان کا لہم نبض، ان کے لیے ایک بہت بھیڑا اور بڑا ہی برا لقب ہوگا، یقال لہم الرافضہ، اور حضور نے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا، وہ رافضی ہیں۔ تو فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، حضور نے مولا علی کو فرمایا اے علی اگر وہ رافضی ہیں ان رافضیوں کو تو پالے تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما العلامۃ فیہم، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یخلطونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے بارے وہ باتیں کہیں گے جو تجھ میں نہیں ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ جناب علی جو ہیں وہ تو ابو بکر کے مخالف تھے، ابو بکر علی جو ہے وہ عثمان کے مخالف تھے، علی تو عمر کے مخالف تھے۔ تو حضور نے فرمایا وہ ایسی باتیں کہیں گے وَيَدْعُنُونَ عَلَى السَّلْفِ، اور وہ سلف پر تان و تشنی کریں گے، سلف پر زبان درازی کریں گے، سلف کو گالی دیں گے۔ اس سلف سے کون مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا موبائل دو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابوبکر کو گالی دیں گے، عمر کو گالی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا ٹولہ ہوگا وہ رافضی ہوں گے اور ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ آگے سنیے گا، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی واضح طور پر فرمان عالی شان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کئی طریقوں سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ينتحلون حبنا اهل البيت وليس كذلك وآية ذلك انهم يسبون ابا بکر وعمر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہماری اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، جس طرح یہ عیاری اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَيْسُوا كَذَلِكَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرَ وعمر۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہ اہل بیت سے پیار نہیں کرتے ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے، عمر کو گالی دیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر عمر کو جو گالی دے ان کا نام رافضی ہو، وہ مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہو گیا کہ رافضی مشرک ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ رافضی اپنے آپ کو مسلمان کہنا ثابت کریں کہ
کہ ہم تو اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر قسمیں بھی اٹھائیں پھر بھی ان کے قسموں پر کوئی اعتبار نہیں ہے. جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے 28ویں پارے سورۃ المنافقون میں بیان فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سرکار نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اگر قسمیں بھی اٹھائیں کہ وہ اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ مکار ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رافضی ہوں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اسلام سے دور ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر کو سب کچھ ختم کریں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ اہل بیت کے محب نہیں ہوں گے بلکہ اہل بیت کے دشمن ہوں گے. جس طرح کے ناچین نے ابھی الموجم الوسیط سے واضح طور پر ثابت کیا، اور اس نے بھی اپنی زبان سے مانا کہ ہم جو ہے وہ ہم ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں. اب آگے سنیے ایک اور روایت میرے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نسیم الریاض. نسیم الریاض یہ کتاب ہے جناب، اور اس کی جلد نمبر ہے 6. آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جلد نمبر کتنی ہے؟ 6. آنکھیں کھول کر دیکھ یاری، ادھر میری طرف دیکھیں. جلد نمبر اس کی 6 ہے، اور اس کا جناب والا لکھنے والے کون ہے؟ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخواجی المصری المتوفى سن 1069. تو اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 431، اور یہ چھپی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ چوکپورہ ملتان پاکستان. تو یہاں صفحہ نمبر 431 پہ یہاں ایک روایت لائے ہیں. روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں، ایک منٹ جی حضرت صاحب، ایک منٹ، علامہ صاحب ایک منٹ، میں نے ٹائم روکا ہے. علامہ صاحب جی میرے 5 منٹ باقی ہیں. لکھمدی صاحب نہیں، میں نے ٹائم روک لیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے ان کا نام میں یاری کیا کیوں لیا ہے؟ یاری اللہ یاری میرا نام ہے، میرا نام اللہ یاری ہے نقشبندی صاحب. یاری نہیں ہے، یاری بھی نہیں ہے، اللہ یاری. میں نے پہلے درخواست کی تھی بساد احترام دونوں شرکائے گفتگو سے، بھائی کم از کم لائیو مناظرہ جا رہا، آپ نا ان کا نام اللہ یاری ہے یا حسن پورا نہیں لے سکتے؟ یاری نہیں ہے نام میرا، اللہ یاری ہے. ایسے لگا کہ آپ نے یاری کہا ہے نا، مجھے ایسے لگا. چلو ٹھیک ہے، 5 منٹ میرے باقی ہے، بات کو سنیے گا. ہاں بالکل شروع کریں. اور یہ حوالہ بھی منازع کر رہا ہے نا یہ علامہ صاحب، ابھی ٹائم آپ نے روکا ہے تو ابھی کہنے کا موقع ہے. یہ حوالے جو سب دے رہے ہیں کوئی کسی شیخ کتب سے نہیں دے رہے، اپنے کتب سے دے رہے ہیں، اور سب وہ بھی حدیث ضعیف ہے اپنے کتب سے. بہرحال یہ اس کو چاہیے کہ شیخ کتب سے اگر اس کو ضعیف ثابت کر دیا تو میں منہ مانگا انعام دوں گا. آگے سنیے گا. یہ جناب بھولنا نہیں ہے، چلیں شروع کریں. نسیم الریاض، توجہ نسیم الریاض کتاب ہے، شروع کریں، بسم اللہ. اس کتاب جناب والا جلد نمبر 6 ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 431 پہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ بسند حسن سند کے ساتھ، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ثابت کرے گا تو پتہ چلے گا. اوروں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کے اس کو ضعیف ثابت کر پتہ چلے گا. اور جو جناب نے فریق مخالف نے مشکل الاثار سے پچھلے دن وہ روایت بیان کی ہے، وہ بھی میں نے پکڑی ہوئی ہے، وہ میرے پاس حوالہ لگا، میں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا کہ ضعیف روایتیں خود بیان کی اور دوسروں کا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں. حسن سند کے ساتھ اوپر دیکھیں، اگر آنکھیں کھلی ہیں تو حسن سند کے ساتھ ہے. کیا ہے کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ انہ قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قبل قیام الساعہ قوم یقال لهم الرافضہ. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم نکلے گی، ان کو رافضی کہا جائے گا. یرفضون الاسلام، اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. فقتلوهم فانهم مشرکون، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں. اب بتائیں، اگر رافضی اپنی تعریفیں خود کہے کرے، قسمیں اٹھائے، جو مرضی کرے، اس نے ابھی اپنا یہ بات مانی ہے کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتا، میں عمر کو مسلمان نہیں کہتا، میں عثمان کو مسلمان نہیں کہتا. تو حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر و عثمان کو سب کو ختم کرے وہ تو مشرک ہے، وہ تو یرفضون الاسلام، وہ تو اسلام کو چھوڑ گیا، اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں، پھر کہیں گے نام اور لیا حسن اللہ جاری جس کو کہتے ہیں. تو اگر یہ قسمیں بھی اٹھائے واللہ یشہد انہم لکاذبون، رب فرماتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھا لیں پھر بھی یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اب آخر کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کے اندر کوئی دم خم ہے تو ان روایات کا جواب دے، ان کو ضعیف ثابت کرے، ایک روایت کا ایک لفظ ضعیف ثابت کرے. اور میرے سامنے کوئی روایتیں نہیں لانی، پہلے میری روایات کا رد کرنا ہے، اس کے بعد اپنی روایتیں لانی ہے. میں اس کو اجازت دیتا ہوں، بولے میرے سامنے. ابھی ٹائم آیا تھا آپ کا؟ جی میں نے اجازت دے دی ہے، بولے. اچھا ٹھیک ہے، میں روکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے 1 منٹ پہلے بات ختم کر لی ہے. علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ جو پوائنٹ اٹھائیں ان کا جواب دیں. جی اسٹارٹ کروں؟ میری بات کا جواب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا. جی جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين
وحجته في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. بہت مشکل سے علامہ صاحب نے نقشبندی صاحب نے تعریف مان لیا کہ رافضی کا تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو ابو بکر عمر عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اچھے کردار کا حامل نہیں سمجھتا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ اور کیا یہ رافضیت ابو بکر عمر کو ہم ان کی خلافت کو نہ مانیں، ان کو غاصب مانیں، ان کو کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے اور وہ صراط حق سے منحرف ہیں اور وہ اچھے کردار کے حامل نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے، یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسے دلائل کا پیش کریں جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو اور شیعوں پہ حجت ہو۔ انہوں نے تو ایسا کوئی چیز پیش نہیں کیا۔ انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ اپنے کتب سے پیش کی ہیں، ان کے اپنے روایات آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے روایات ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھی روایت انہوں نے پیش کی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ میں دلیل اس کا یہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ للامام ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی، جزء اول چھاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں۔ انہوں نے یہ اس کتاب میں احادیث واہیہ صحیح بے سند اور باطل احادیث کا مجموعہ، اس میں ایک باب ہے یہاں پر باب ذم الرافضہ، صفحہ نمبر 163 میں جنہوں نے یہ حدیث پڑھی وہ حدیث وہ یہاں پہ لے کے آئے۔ مثلا انہوں نے حدیث پیش کی یظہر فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام، هذا الحدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر حدیث انہوں نے پیش کی ہے سیکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ قال يحيى بن معین عمران لا يحتج بحدیثه۔ پھر انہوں نے حدیث پیش کی ہے بھائی وسيأتي قوم يقال لهم رافضة فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، جب ایک قوم آ جائے گا کہ وہ ان کو رافضی کہا جائے گا، اگر وہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو قتل کر دینا۔ وفي رواية سوار قال أحمد ويحيى والنسائي متروك، سوار نے روایت کی ہے متروک ہے۔ پھر حدیث ہے یسمون الرافضة، ان کو قتل کرنا ضروری ہے، یہ هذا لا يصح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سب احادیث ذکر کیا اور فرمایا یہ سب احادیث واہی ہیں، باطل ہیں، ان پہ کوئی حجت، یہ حدیث آپ کی کتب میں صحیح بھی ہوتی نا پھر بھی حجت نہیں ہے۔ آپ کو اتنا مناظرے کا آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوائق محرقہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یا کتاب نسیم الریاض یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ میں نے جو پیش کی ہے یہ آپ کے بڑے علماء محدثین اس کتاب کو مانتے ہیں احادیث واہیہ باطل احادیث پر، اور انہوں نے شہادت دی کہ احادیث باطل ہے۔ تو اس سے زیادہ میں اس بات پہ وقت صرف نہیں کرتا۔ البتہ شیعہ کتب میں روافض کا مدح بڑا عظیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافضی کا لقب دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی روایت بہت پیش کی ہے۔ ہم کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا، لیکن لقب رافضہ پہ ہم افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں، ان کے روایات میں، یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازا گیا ہے۔ رفض کا مطلب ہے ترک کرنا، رفض کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رافضی اگر کوئی شخص ہو تو یہ گالی کا لفظ نہیں، رفض ہے یعنی ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہم رفض کرتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور ائمہ باطل کو، اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے، ان کو صراط حق سے منزوی مانتے ہیں، دور مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، ان سے ان کو ہم رفض کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ افتخار ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے۔ اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافضی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافضی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد محمد بن اسماعیل البخاری، وہی جو جامع صحیح بخاری کی جو ہے کتاب مشہور بخاری اسی کی کتاب ہے، اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین الالبانی، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 247 اور حدیث نمبر ہے 716، اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ صفحہ نمبر 700 حدیث نمبر 716، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر تم میں شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی تر ہے، تجھ میں شرک مخفی ہے، اور تجھ میں چونٹی کی حرکت کی طرح شرک تجھ میں حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے امام، یہ تو لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے عنوان سے، مشرک کی صفت سے آپ کے اپنی کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازا ہے، پکارا ہے، تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو، برا کہا ہو مشرک کہا، ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہہ سکتے؟ پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے فضائل القرآن لابن ذریس، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں، صفحہ نمبر ہے 94، حدیث نمبر ہے 89، ان عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یحدثون باحادیث قد اخذت بقلوبنا، یا رسول اللہ یہود ہمیں ایسے ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بالکل میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں، میرا دل گرویدہ ہو گیا یہودیوں کے تعلیمات کا، وقد همنا ان نكتبها، اور میں هممنا ان نكتبها، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں یہودیوں کی کتابوں کو لکھنا شروع کروں۔ فقال یا ابن الخطاب امتوهكون انتم كما توهكت اليهود والنصارى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تم متوہق ہو، متوہق کس کو بولتے ہیں؟ میں بہت معذرت کے ساتھ منیر نقشبندی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ترجمہ کرنا میرا حق بنتا ہے، میرا فریضہ بھی ہے۔ احمق کو بولتے ہیں، احمق کہ تم احمق ہو، یہود نصارہ بھی احمق، تم بھی احمق ہو۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ چلا گیا یہودیوں کی شاگردی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جو پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا ہے بھائی، اور برا بولا ہے، نادان بولا ہے، اس کو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ عمل کریں تو ہمارا دین ہی یہی ہے بھائی، تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، سنت کس کا ہے بھائی؟ سنت اگر نبی کا ہے تو تم بھی آ جاؤ رفض کرو، برے کو برا کہہ دو۔ یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، انہوں نے جو بھی کتابیں کوٹ کی ہیں اپنی کتابوں سے کوٹ کی اور سب ضعیف میں نے ثابت کر دیا، ان کے علماء نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے اب میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں یا ان کے اپنے کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، رافضیت ثابت ہو جائے۔ کتاب یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء خامس چھاپ دار التاج سن 1989 میں چھپی ہے۔ من کرہ النظر فی کتب اہل کتاب صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 26421 ہے، وہی روایت ہے۔ عمر بن الخطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انی اصبت کتابا حسنا من بعد اہل کتاب، میں نے یہودیوں سے ایک بہت اچھا کتاب میں مجھے مل گیا۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراض ہو گئے، اس پہ غضب کیا، اس پہ خشم کیا۔ تو ہم بھی غضب کرتے ہیں، اور بھائی یہ رافضیت ہے نا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا ہم بھی غضب کرتے ہیں، ہم غضب کرتے ہیں۔ فقال امتوحکون فیہا یا ابن الخطاب، یہ حماقت ہے ابن الخطاب، کیا تم احمق بن گئے ہو؟ اور بھائی جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط استعمال نہیں کرتا۔ اب متوحک کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب العین ہے خلیل بن احمد الفراہیدی کی، جزء رابع، الحوق الحمق صفحہ نمبر 64 ہے بھائی۔ حوق بولتے ہیں حماقت کو، ورجل متوحک یقع فی الاشیاء بحمق، متوحک وہ شخص ہے جو حماقت کی وجہ سے غلطیاں کر جاتا ہے، حماقت کی وجہ سے۔ المحیط فی اللغہ الجزء الرابع چھاپ عالم الکتب سنہ 1994 میں چھپی ہے۔ الحوق الحمق، حوق کس کو بولتے ہیں؟ حمق کو بولتے ہیں، حماقت کو بولتے ہیں، اسٹوپیڈیٹی کو۔ امتوحکون انتم کما توحکت الیہود والنصارى، اسی کے ذیل میں اسی کو بھی نقل کرتے ہیں، روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جملوں میں استعمال کیا۔ تو بھائی پتہ چلا نا، اور جس کو پیغمبر ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ تجھ میں شرک ہے، یہ رفض ہے۔ کسی شخص کو مشرک کہنا، او بھائی کسی شخص کو مشرک کہنا یہ اس کی تعریف مدح نہیں ہے۔ کسی کو احمق بولا اور اس کی غلطی بھی کیسے غلطی؟ ہاں بھائی ہمیں پتہ ہے، ابھی تم جا کے یہودیوں کی کتاب اللہ کا مسلمانوں کو پڑھانا شروع کر دو کہ تو میں اس کتاب کا عاشق ہو گیا ہوں، لوگ آپ پہ لعنت کریں گے نہیں کریں گے؟ سنت اور سیرت اس کا دیکھو، اگر ہم اس شخص کو اگر ہم برا کہتے ہیں اس سے برات کا اظہار کریں تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آپ کی خدمت میں مزید کہ ہم ان کو کیوں برا مانتے ہیں، کیونکہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا، یہ ثابت کیا۔ رافضیت کس کی؟ نبی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بھی آپ کے خلفاء کو برا بولا ہے، یہ بھی آپ کے کتب ہی سے ثابت کریں گے۔ ایک منٹ بھائی، یہ ایک منٹ اوکے، ایک منٹ، میرا جو ہے کتاب ڈسپلے نہیں ہو رہا۔ چلیں اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا، وہ بھی ثابت کریں گے میرے بھائی۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب کفار سے جنگ تن بتن میں روبرو ہو جاؤ، جنگ گمسان میں روبرو ہو جاؤ تو ان کی طرف اپنی تشریف نہ پھیرنا، تشریف پھیرنا ان کی طرف تشریف گمانا حرام ہے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، جو تشریف پھیر کے بھاگ جاتا ہے اس پہ اللہ کی غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود جو ہیں سب سے زیادہ، اللہ نے فرمایا کہ یہود سب سے زیادہ جو ہیں دنیا کو چاہنے والے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے، وہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اچھا ملاحظہ کریں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے آپ کے خلیفہ صاحب نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جنگ سے بھاگ گئے، دونوں خلیفہ، ابو بکر بھی اور عمر بھی، دونوں بھی۔ صحیح بھائی، میں آپ کی خدمت میں حوالے پیش کروں۔ یہ کتاب ہے، کیوں کہ کتاب ہے نہیں، تمہاری اپنی کتاب ہے بھائی، تمہاری اپنی احادیث ہے، لڑنا ہے تو ان سے لڑنا، بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے توہین کیا۔ مستدرک علی الصحیحین
المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا، جزء ثالث چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، ملاحظہ کریں جناب۔ صفحہ نمبر 258 ہے، حدیث نمبر 4395، کہاں ہذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، 4395، ذہبی نے تلخیص میں کہا یہ حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث مروی امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ابو عمر کو جنگ کے لیے بھیجا، لشکر والوں کو بھی اس کے ساتھ بھیجا، فقاتلوہم فلم یلبثوا ان ہزموا عمر واصحابہ، یہودیوں نے حملہ کیا ہے، کچھ لمحوں کے بعد عمر کو بگا دیا یہودیوں نے، اور عمر کو بگا دیا اور عمر کے ساتھیوں کو بھی بگا دیا، فجاءوا یجبنونہ ویجبنہم۔ اور بھائی اس کا ترجمہ کر لینا آپ، میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں، خیر میں رافضی ہوں، آپ صحیح ترجمہ کر لینا اس کا۔ صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، انہوں نے کیا شہادت دی ہے؟ یجبنونہ، صحابہ سب نے شہادت دی ہے کہ عمر صاحب جبان ہے، جبن میں سے، جبن کس کو بولتے ہیں؟ بزدلی کو بولتے ہیں، جبان کس کو بولتے ہیں؟ بزدل کو بولتے ہیں۔ اور بھائی سب صحابہ رافضی ہیں، سب صحابہ رافضی ہیں، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں صحابہ نے جھوٹی شہادت دی ہے یا صحیح شہادت دی ہے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ 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 کی شہادت بھی مان لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ابو بکر عمر کو فائر کیا، عمر کو کمان سے نکال دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے موافقت کی، اور اللہ نے کہہ دیا جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی جانب سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مذمت فرمائی۔ میرے پاس بھی مذمت بہت سارے دلائل ہیں اس کے علاوہ بھی۔ ٹائم ہے مزید یا نہیں تو ختم ہو گئے؟ ختم ہے جی، اب 10 منٹ ہے نا اس کے بعد؟ اس کے بعد 10 منٹ ہے۔ علامہ صاحب منیر احمد نقشبندی صاحب شروع کریں جی، آپ شروع کریں۔ آواز نہیں، آپ کی آواز نہیں، اپنا کھول دیں بھائی آواز، یہ مائک کھول لیں، اپنا مائک، یہ مائک کھول لیں۔ کرنے سے پہلے میری بات سنیں، ایک مرتبہ ٹائم کو روک لیں۔ ٹائم چلایا ہی نہیں تو جی ٹائم چلایا ہی نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو روایت پیش کرتے ہوئے حضرت نے جناب مفریق مخالف نے صفحہ کو چھپایا اور درمیان سے صفحہ کٹ گیا تھا، تو مجھے وہ صفحہ نظر ہی نہیں آیا۔ کس چیز کا صفحہ نظر نہیں آیا؟ کس روایت کا نظر نہیں آیا؟ وہ حضرت عمر کے خلاف روایت بیان کی جا رہی تھی۔ چلو ٹائم کو کون سی روایت پوچھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں صفحہ کون سا تھا۔ مجھے صفحہ نظر، چلو ٹائم کو لگائیں، ٹائمر لگائیں، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258، چاپ دارالفکر، ٹائمر لگائیں۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین احباب دی وقار توجہ فرمائیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے روایات بیان کی ہیں ان پر حسن اللہ یاری موسوم شخص نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ روایات ضعیف ہیں، یہ روایات ان کا یہ سند نہیں ہے، یا فلاں ہے فلاں ہے۔ توجہ کر کے بیٹھیے گا، تو یہ اس شخص کی، یہ حسن اللہ یاری اس کو کہتے ہیں، اس کی اسکرین مجھے نظر نہیں آ رہی، توجہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اب مجھے بتائیں میں اس کی مانوں یا بزرگان دین کی مانوں؟ علامہ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی المصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جناب والا اس کتاب السوائق المورقہ کے اندر واضح لفظوں کے اندر لکھ رہے ہیں، توجہ میری طرف کر کے بیٹھیے گا، کیا لکھتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ کو نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ بسند حسن، اس کی سند ہے ہی حسن، حسن سند ہے، حسن حسن، آپ جو سندی حسن ہے، بزرگان دین اس کو حسن لکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، اور یہ 4 دن پڑھ لیتا نا، اس کو پتہ چلتا کہ سند حسن کون سی ہوتی ہے اور سند ضعیف کون سی ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بعد میں نے دوسری روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رافضی مشرک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ روایت جو ہے متروک ہے۔ متروک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے درمیان سے راوی جو ہے وہ ترک کر دیا گیا، راوی چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ میں نے سوائق المورقہ، میرے پاس یہ کتاب ہے، توجہ، اس سے میں نے روایت بیان کی۔ روایت کون سی تھی؟ روایت کا مکمل سند بیان کی، حضرت ابراہیم سے، ابراہیم بیٹے امام حسن کے، حسن بیٹے امام حسین کے، حسین بیٹے مولا علی کے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں کون سی حسن والی بات ہے؟ اور جو فریق مخالف نے حوالے بیان کیے، اس کے اندر تفرد ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ شرع میں تفرد قابل حجت نہیں ہوتا بلکہ قابل تردید ہوتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آگے سے حوالہ سنیے گا، یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن ہے، قرآن مقدس سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ تو توجہ میری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعے ہو گئے، شیعے بن گئے، شیعے، لست منہم فی شیء۔ تو ہاں اب میں تجھے بتاؤں گا کہ جو تو نے وہ نسیم، وہ کتاب کا نام کیا ہے، الدر المنصور سے الفاظ کا معنی بگاڑا ہے نا، اسی کے رد میں تیرے سامنے لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
दांत निकालना और है और रद्द करना और है, औरों के सामने बैठ के पढ़ के मारना और है। अब आगे सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इनको इनके बारे में फरमाया, ऐ महबूब जो शिये हैं आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो राफजी हैं वो मुशरिक हैं। अगर मेरे सामने कुरान को उठाए तो इसको पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक पलीद है। और अल्लाह ताला फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और जो पलीद होता है वो कुरान को हाथ ही नहीं लगा सकता, ये तो कुरान को छू ही नहीं सकता, मेरे सामने कुरान को ना उठाए। अब आगे सुनिएगा, इसने जनाबे वाला मेरे सामने बैठकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना फारूक आजम के खिलाफ रिवायत पढ़ी और सफे छुपाए। अगर इसमें दम खम होता तो सफे मुझे नजर आते, लेकिन चूंकि इसकी आदत है, जिस तरह पिछले दिनों इसने मुश्किल आसार से हवाला पेश किया, उसी सबब पर नीचे लिखा था कि ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन वो इसने डंडी मारी, डंडी नहीं डंडा मारा, तो इनको राफजियों के अकल पे। तो अब मैं इसके सामने रिवायत बयान करना चाहता हूं, इसलिए इसने सबक छुपाया था। अब तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बि। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हक को हजरत उमर की ज़बान पर जारी फरमाया है और हक को हजरत उमर के दिल पर जारी फरमाया है। नबी पाक फरमाते हैं उमर की ज़बान पर भी हक है, उमर के दिल पर भी हक है। ये कहता है कि ये कुफ्र है, ये हुजूर ने इनको ऐसे वैसे कहा, रिवायत ज़ईफ पेश करता है खुद और कहता मुझे औरों के सामने बैठकर चलाकियां करना आसान है, यहाँ मक्कारी अगर की जाएगी उसका पर्दाचार किया जाएगा। आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाते इस समय कि वो अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं जो हाथ में हमेशा डंडा रखते थे, इनके लिए जो सहाबा इकराम के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है, या अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम पर सबको खत्म करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से फरमाया, हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह वदअल हक़्क़ अला लिसानी उमर यक़ूलु बिही। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ज़बान पर हक को जारी फरमा दिया है। आप यक़ूलु बिही, हज़रत उमर जब भी बोलते हैं हक के साथ बोलते हैं, हक आपकी जुबान के साथ जुबान से निकलता है। आगे सुनिएगा, ये कहता है मैं मौला अली को मानता हूं, आप बताओ अगर मौला अली को मानता है। मौला अली शेर खुदा की रिवायत है, इधर मेरी तरफ देख, हजरत मौला अली शेर खुदा की रिवायत है। वान अली जिन, मौला अली की रिवायत है, वान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं क़ाल मा कुन्ना नुबिदु अन्न सकीना अंतिकु अला लिसानी उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत उमर की जुबान पर हक को जारी फरमाया है। हजरत उमर जब भी बोलते हैं हक के साथ बोलते हैं। रिवायत बयान करने वाला कौन? मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर दम है तो जवाब दे मौला अली का, अगर जवाब देगा तो मालूम होगा तो मौला अली की मुखालफत कर रहा है, और जो मौला अली का मुखालिफ है वो कभी जन्नती नहीं हो सकता, जहन्नमी होता है। अब आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी जो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप वो हैं जिनकी तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी आप हजरत सिद्दीक अकबर की तारीफ हजरत मौला अली शेर खुदा ने की है, और एक लफ्ज के साथ नहीं की, बल्कि पूरे के पूरे चैप्टर बड़े बड़े पड़े हैं किताबों के अंदर। आप ये किताब उठाकर देखें, जिसका नाम है जनाब नूरुल अब्सार, नूरुल अब्सार उस किताब का नाम है। और ये किताब जनाबे वाला इसके शुरू के अंदर सफा नंबर 4 से ये बात शुरू हो रही है, सफा नंबर 4 से तवज्जो करके बैठिएगा। मैं ये रिवायत मुकम्मल आपको सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ किसने की? खुद मौला अली सरकार ने की। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के हुजरे शरीफ की तरफ गए। हजरत अली मुर्तज़ा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप आगे तशरीफ ले जाएं, हुजरा के दरवाजा पर दस्तक दें। उस पर खूब इसरार फरमाया। हजरत अबू बकर ने कहा कि आप आगे तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मैं उस शख्स से तकद्दुम नहीं कर सकता जिसके हक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक से अफजल किसी शख्स पर सूरज तुलू व गुरूब ना होगा। आज हजरत मौला अली फरमाते हैं कि अबू बकर के बारे हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर तो वो है कि जिस पर मेरे बाद उसकी अफजलियत पर अबू बकर के सिवा किसी पर भी सूरज तुलू नहीं हुआ। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद सबसे अफजल आला अकम अकमल अतम जो है वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे चलिएगा, जिसने रिवायत बयान की वो मैदान से भागने वाली वो रिवायत इसने बयान की है। इसको पता ही नहीं है कि हजरत अबू बकर हजरत सैयदना फारूक आज़म भागे नहीं थे, बल्कि हजरत सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग कर रहे थे। शाम का वक्त हो गया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं झंडा उसके हाथ दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खैबर को फतह फरमाएगा। अरे उमर तो वो है कि जिनकी जुबान पर हक बोलता है, उमर तो वो है कि जिनके दिल पर अल्लाह ने हक का तसल्लुत रखा है, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है
جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے بعد سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، روایت کرنے والے مولا علی ہیں۔ اور آگے اس روایت کا یہ جواب دے، اور ساتھ ساتھ جو مولا علی کی میں نے پہلے روایت بیان کی ہے، اس نے کہ یہ متروک روایت ہے، یہ متروک ہے، اگر دم ہے تو بیان کرے نا کیسے متروک ہے، ثابت کرے کیسے متروک ہے، اس میں پوری سند اہل بیت کی ہے۔ متروک کیسے ہو گیا؟ متروک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو، اس کو تو جناب جرح و تعدیل کا ہی پتہ نہیں ہے، اگر جرح و تعدیل کا پتہ ہوتا تو یہ بات ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، بلاؤ اس کو، بلاؤ ٹائم ختم۔ جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب دیں جو آپ جو پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ تو علامہ منیر عرض یہ ہے احمد آپ سے بھائی صاحب، ایوان صاحب، یہ شخص سب کا ٹائم لے رہا ہے مناظرے کے لیے، اس کو مناظرے کے ایک اصل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مخالف کے کتب سے استدلال کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنے کتب سے۔ ان کو اگر آپ یاد دلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ پھر تو یعنی اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر اپنے میرے عالم نے کہا، اس کے کسی خفاجی مسیح نے کہا کہ بھئی یہ شیعہ جو ہے رافضی جو ہے کافر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیعہ کتب سے دین کو دلیل لانا چاہیے۔ یہ مناظرے کا دلیل یہ ہوتا ہے، مناظرے کا اصل یہ ہوتا ہے، مناظرے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے خصم کو اس پہ حجت لائیں جو اس کے لیے مقبول ہو، جو ان کی دلیل جب ہمارے لیے مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مناظرہ نہیں، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال کیا کریں وہاں صاحب، شروع کریں؟ میں وہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا نا ان کا جواب تو دیں نا، جو انہوں نے وہ حدیث کا رد کیا۔ شیعہ کتب سے تو کچھ بھی نہیں نقل نہیں کیا نا انہوں نے، شیعہ کوئی نہیں نقل کیا نا، وہ نہیں، انشاءاللہ کریں گے ضرور۔ اگلا بھی آپ تھک گئے میرا خیال، آگے چلیں ذرا۔ میں نہیں تھکا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے مناظرے کا اصول کا، کہ دلیل کون سی لانا چاہیے۔ اچھی بات ہے، پتہ، ٹھیک ہے، شروع کریں۔ مخالف کے کتب سے لانی چاہیے، بسم اللہ کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک بات بھول گیا میں پچھلے ٹرن سے، وہ انہوں نے کہا کہ زید کا واقعہ سنا ہے۔ یہ زید کے متعلق واقعہ ان کے کتب میں موجود ہے کہ زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رفض کیا، تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، زید سے کہا کہ تم ابو بکر عمر کو برا بلا کہہ دو۔ زید نے کہا میں نہیں کہتا۔ تو پھر انہوں نے زید کا ساتھ چھوڑ دیا، تو زید نے کہا رفضتمونی، تم نے مجھے ترک کر دیا، تو اس سے وہ رافضی مشہور ہو گئے۔ یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے اپنے کتابوں میں یہ بلا سند ایک بات ہے جو زید کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ شیعوں کو رافضی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو اور بہت سارے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے کردار پہ ہم تان کرتے ہیں۔ تو زید والا واقعہ اس کی کسی بھی کتاب میں اس کا سند نہیں۔ اچھا، میں نے ان کے اپنے کتاب سے یہ کہتے ہیں ابو بکر سب سے بڑا افضل ہے اور شیعہ اس کو برا بلا کہتے ہیں، تو شیعہ غلط کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے نکال کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو، ان کے اپنے کتاب میں بخاری نے روایت کی ہے، البانی نے تصحیح کی ہے کہ ان کو کیا بولا، مشرک بولا۔ اس کا جواب دے دیا اس نے، بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر یہ تو میں نے ثابت کر دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ابو بکر کو مشرک کہنا، یہ تو سنت ثابت ہو گیا نا بھائی۔ سنت تو اسی کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال پہ چلو، ان کے گفتار پہ چلو۔ سنت تو اہل سنت تو ہم ہے بھائی، ہم رافضی اہل سنت۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر صاحب کو بولا احمق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کے اپنے کتابوں سے، ان کے روایت سے میں نے ثابت کر دیا۔ اس کا جواب دے دیا، شخص نے نہیں جواب دیا۔ میں نے تو ثابت کر دیا بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کے لیے متعلق وہ کلمات الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی بھی شخص کے آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گالی، یہ جو ہے توہین ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہی کام رفض، یہ ان کو برا بلا کہنا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت کیا۔ اس کا جواب دے دیا اس نے، جواب بالکل نہیں دیا۔ ان کی یہ آپ کی حدیث نہیں ہے، آپ کے حدیث ہے، آپ کی کتابوں میں بہت سارے احادیث ہیں۔ قوم یسمون الرافضہ، میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ روایات بہت سارے دکھا دی کہ وہ یہ حدیث لا یصح حدیث واہی ہے، جب میں نے ثابت کر دیا آپ کے اپنے کتابوں سے۔ خفاجی المصری کوئی بڑا محدث نہیں ہے، وہ علم کلام کا ایک اس نے کتاب لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہ، اس نے وہ کتاب شفا کی شرح کیا۔ ابو الفرج بن جوزی کے العلل المتناہیہ، یہ محدثین کے نزدیک مانا ہوا کتاب ہے، یہ محدثین کا امام ہے ابو الفرج بن جوزی۔ میں نے دکھا دی کہ یہ حدیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ان کے اور پھر صحیح بھی ہوتا ہے نا، وہ آپ کے حدیث ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کے صحیح حدیث کی کوئی حجت ہے نہیں۔ پھر اس کی حالت دیکھیں بھائی کہ انہوں نے سورہ انعام کی یہ آیت مبارکہ دکھایا آپ لوگوں کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، کہا کہ جو لوگوں نے اپنے دین کو میں تفریق کر دیا، فرقے بن گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے روافض کے متعلق ہے۔ اور بھائی میں اس میں یہاں پہ جو میں آپ کو پیج دکھا رہا ہوں، اس میں بہت سارے ترجمے ہیں، یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالے اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تم ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ وہی اللہ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ دیکھیں، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ کیا، یہ شیعوں کے متعلق نہیں بھائی، یہ آپ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے دین کو پارا پارا کیا۔ شیعوں نے اپنے دین کو پارا پارا نہیں کیا بھائی، ملاحظہ کریں شیعوں نے کیا کیا بھائی۔ شیعوں نے، یہ کتاب ہے سنن ترمذی، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں، یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ متواتر ہے متعدد اسانید کے ساتھ۔ تم نے
اس کی اتباع نہیں کی جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا. یہ سنن ترمذی ہے, شاب دار الفکر سنہ 2008 میں چھپی ہے. بابو مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصوى. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پہ خطبہ دے رہے تھے. میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا. میں تمہارے درمیان اپنا وصی, اپنا وارث, اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت. هذا حدیث حسن, حدیث حسن ہے, اور یہ بہت سارے متعدد طرق کے ساتھ ہے, بلکہ متواتر ہے حدیث. خود ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے, اتنا بڑا محدث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تم اہل بیت کی اتباع کرتے ہو, تم اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو, تم اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کا اتباع کرتے ہو, تم ابو بکر عمر کو اب اہل بیت علیہ السلام کا امام مانتے ہو, حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر پہ واجب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تو یہ جو آیا ہے ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا, یہ تمہارے متعلق ہے. تم نے دین کو پارا پارا کیا, گروہ گروہ بنا دیا. جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع کرو, اس کی تم نے اتباع نہیں کی. یہ تمہارے ابو بکر عمر نے یہ کیا ہے ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا, کہ جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اتباع کرو, اس کی اتباع نہیں کی, فرقے بنا دیا انہوں نے. فرقہ تو ہم نے نہیں بنایا ہے, یہ شیعہ کو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اچھا, پھر یہ اپنی کتابوں سے موضوع احادیث لے کے آتے ہیں. بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ ابو بکر عمر کی شان ان کو پتہ نہیں ہے. ابو بکر عمر کی اگر تم نے کوئی شان بتانا ہے تو شیعہ کتاب سے کوئی حدیث لے, اپنی کتابوں سے ضعیف حدیث پیش کرتا ہے. یہ کتاب الموضوعات ہے, عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی کی. ملاحظہ کریں یہاں پر, باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بکر فضائله. ہمارے گروہ ہے, کہتے ہیں ہم محدث ہیں, انہوں نے ابو بکر کے متعلق جھوٹی احادیث بنا دی, جھوٹی احادیث بنا دی. اچھا, پھر ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں, یہ آپ کے اپنے اکابر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے متعلق احادیث بنا دیا. اچھا, اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور دکھاؤں کہ آپ کے اکابر نے یہ شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء الحادی عشر, یہاں پر وہ علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں. علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں کتاب الاحداث میں کہ معاویہ نے حکم دے دیا اپنے دور حکومت میں. بہت لمبی حدیث ہے, میں اس کو نقل نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میرا نہیں ہے, نہیں بنتا. 45 صفحہ نمبر 45 44 پہ اور 46 پہ کہ معاویہ نے حکم دے دیا کہ تم ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث نقل کرو, بناؤ. لوگوں سے کہہ دیا جھوٹی حدیث بنا دو, پیسے انہوں نے بانٹ دیے کہ جو ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث بنائے گا اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے, اس کو دربار سے عطایا مل جائیں گے. تو لوگوں نے بہت سارے حدیث بنا دی. یہ آپ کے اپنے بڑے محدثین نے, علی ابن المدینی نے اپنی کتاب میں لکھا, ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر عمر کے فضائل میں جب آپ کے اپنے اکابر نے شہادت دیا ہے کہ ان کے آپ کی خلافت نے انویسٹ کیا ہے کہ ان کے متعلق حدیث بنائے جائیں, تو لازمی بات ہے وہ حدیث, تو آپ کے کتب میں کچھ حدیث ہوں گی جھوٹی حدیث ان کی فضیلت میں. آپ نے حدیث نقل کیا ان الحق على لسان, ان اللہ جعل الحق على لسان عمر ان السکینہ ينطق على لسان عمر, کہ حق جو ہے عمر کے لسان پر ہے اور سکینہ بھی آرامش سکون عمر کے لسان پر ہے. تو بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں یا صحابہ جانتے ہیں؟ اور پھر آپ نے کہہ دیا جو خیبر میں عمر صاحب بھاگ گئے تھے, فرار کیا تھا, یہ کیونکہ شام کا وقت آ گیا تو یہ بھاگ گئے تھے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسی حدیث میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, شام کا وقت آ گیا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, یہ مستدرک میں دیکھو, مستدرک کے صحیحین میں حدیث ہے, صفحہ نمبر 298, حدیث نمبر 4395, فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. شام کا وقت نہیں ہے, فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. جو ہی یہودیوں نے حملہ کیا ہے عمر کو بگایا وہاں سے, شام کا کوئی ذکر نہیں ہے, عمر کو بگا دیا. اور صحابہ سب نے شہادت دی ہے کہ عمر صاحب کیا بزدل ہے, عمر صاحب بزدل ہے. اچھا, اگر عمر حق عمر کے ساتھ ہوتا ہمیشہ, تو پھر قرآن باطل ہے. پھر تو قرآن تو کہہ رہا ہے جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور صحابہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حق تو ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے, کیوں اس کو گالی دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہہ رہے ہیں یہ بزدل آدمی ہے. اچھا, ملاحظہ کریں. اور پھر حدیث نمبر 4393 ذہبی نے بھی کہہ دیا کہ صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ عمر ابو بکر صاحب نے بھی بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع. ابو بکر بھی یہودیوں سے بھاگ کے آ گئے خیبر میں, تو دونوں بھاگ کے آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بھائی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب صحابہ نے شہادت دی کہ بزدل آدمی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں ڈانٹا کہ تم کیوں اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ بزدل ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تائید کی, اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کمانڈ سے سپہ سالاری سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے رب سے محبت کرتا ہے, اور میں اور میرا رب ان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہیں کرے گا. کرار غیر فرار, وہ کرار ہے, فرار نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. جی سر. جی, ابھی یہ تیسری ٹرن شروع ہونے والی ہے علامہ صاحب, تو اس میں جی منیر احمد نقشبندی صاحب آپ شروع کریں. مائک کھول شروع کریں نا, مائک ان کا بند ہے جی, مائک کھولے, مائک
اور مائک کھولو اپنا یار. قاضمی صاحب مائک کھولیں ان کا. آپریٹر صاحب مائک کھول دیں زوم پہ. ہیلو قاضمی صاحب بات تو کریں. علامہ صاحب منیر صاحب کچھ بات بولیں کریں. بھائی. وہ آپ نے خود بند کیا ہوگا, خود کھول دیں بھائی. پیچھے ہمارے سائڈ سے کھلا ہے آپ کا مائک, کب سے کھلا ہے؟ قاضمی صاحب بولیں تو صحیح نا. وہ ابھی پیک پر گیا ہے مناظرہ, تو آپ درمیان میں سے آپریٹر صاحب. کیا کہیں علامہ صاحب اللہ پتہ نہیں وہ بولیں بھائی. ہاں مائک بند کر دیا ہمارا. مائک نہ بند کیا کریں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے پتہ دلائل نہیں, پیش میں نے کیے. بند نہیں کیا بھائی, بند نہیں. ابھی تو یہ آپ کا ٹائم اسی وقت شروع ہوگا جب آپ بات کرنا شروع کریں گے نا, بند اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. بند کیا مائک بند کیا, بند نہیں کیا تو اور کیا تھا. یہ بند کیا مائک. اچھا بسم قاضمی اللہ صاحب الرحمن الرحیم. اور پتہ نہیں کاظمی یہ کہاں شروع گیا کریں. بھائی. کاظمی بسم ہے کہ بھی کہ اللہ نہیں اندر؟ الرحمن الرحیم. فریق مخالف نے ایک گفتگو کے اندر لفظ بولا, کہتا ہے متعدد. اتنا بڑا جاہل شخص ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ متعدد ہوتا ہے یا متعدد ہوتا ہے. متعدد تو اس میں فعل کا صیغہ ہے. تعدد يتعدد تعددا فهو متعدد. متعدد شمار کرنے والا لفظ متعدد نہیں ہوتا, لفظ متعدد ہوتا ہے. اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے. جس طرح پہلے ٹرم میں کہہ رہا تھا تعین نہیں ہوتا, تعین ہوتا ہے. ابھی کہہ رہا تھا کہ انبیاء, اس کو یہ نہیں پتا کہ انبیاء ہے لفظ. تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہاں کون سا قاعدہ, یہاں انقلاب کا قاعدہ چل رہا ہے. اس کو قاعدہ میں پڑھا دیتا ہوں اگر یہ کان کھول رہا ہے تو. قاعدہ یہ ہے حسن اللہ یاری ادھر میری طرف دیکھنا, میں تجھے قاعدہ پڑھاؤں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے, یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کو انقلاب کہتے ہیں. مجھے انقلاب ہی نہیں آتا, کاش میرے مدرسے کے بچوں سے آ کر تو پڑھ لیتا. چلو تو کوئی بات نہیں ہے, یہ بھول چک ہوتی رہتی ہے, تو تجھے پتہ نہیں ہے تو چلو تجھے پڑھا دیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم رافضی ہیں, یہ ہمارے متعلق آیت نہیں ہے, اور یہ دین کے ٹوٹے انہوں نے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور کہا کہ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ شیعوں کے متعلق نہیں ہے, ان کے متعلق ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں, جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے. ابھی میں ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ, اور کتاب بھی وہی جس کے حوالے یہ دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ رافضی کتابوں سے حوالے دو ہمیں. تو رافضی تو ان کو تو حضور نے مشرک قرار دے دیا ہے, اور تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب سے حوالہ دیا, فلاں کتاب سے. میں نے اتنی کتابوں سے, کون سی اتنی, ایک کتاب لایا جس کے اندر میں نے پہلے بتا دی اس میں تفرد ہے, اور تفرد شرع میں قابل حجت نہیں ہوتا. تجھے اتنا پتہ نہیں ہے, اب آگے سن. اور پوری سند جو ہے وہ اہل بیت کی ہے, تو اہل بیت کے مخالف ہے. اور جو وہ حضرت زید کے متعلق بات کر رہا تھا, زید کہہ رہا تھا, تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, اور ان کو امام کہہ کے پکارنا ہے. اہل بیت کے فرد ہیں, اہل بیت کے فرد کو نام لے کر پکارا جاتا ہے. یہ تو ان کی بیت بھی ہے, تم تو اہل بیت کے ہی بے ادب ہو. اب آگے سنیے گا, کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت, میں تمہیں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, تو ان کی اتباع کرنا. ہم مانتے ہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ قرآن بھی برحق ہے, اہل بیت بھی برحق ہے. ہم تو غلام ہی اہل بیت کے ہیں, لیکن جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے, اس کے منہ پر یہ میرا برا لفظ تھوڑا سخت ہے, اس کو قبول کیجئے گا, برا نہ منائیے گا. جیسا کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ کتاب ہے میرے ساتھ میں, جس کے نت ہر شخص کے سامنے بیٹھ کر یہ حوالے دیتا ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ الدر المنثور. یہ اسی کے حوالے دیتا ہے. کہتا ہے رافضی کتابوں کے حوالے دو, اور رافضیوں کو تو حضور نے مشرک قرار دیا ہے. ہم تو مشرکوں کو جہنم کا لائق سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین, جہنم تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, وہ تو ہیں کافر. تو یہ سنیے گا, الدر المنثور جس کے یہ حوالے دیتا ہے, اس کے جناب والا جلد نمبر 2 ہے, اور صفحہ نمبر 275 ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری سے مری ہے کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثنان خیر من واحد وثلاثه خیر من اثنين واربعه خیر من ثلاثه فعليكم بالجماعه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فرقے ہوں گے کتنے, بعض روایات کے اندر 72 ہے, بعض کے اندر 73 ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثنان خیر من واحد, دو میں سے ایک بہتر ہے, وثلاثه خیر من اثنين, اور تین بہتر ہے, من اثنين دو میں سے, واربعۃ خیر من ثلاثہ, اور چوتھا بہتر ہے تین میں سے, چوتھا تین میں سے بہتر ہے. اور تو آگے حضور نے فرمایا فعلیکم بالجماعہ, اور تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے وہ جماعت کو لازم پکڑو. آگے سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے. حضور نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ,
कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। बात को सुनिएगा, 73 फिरके हो जाएंगे, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, मगर एक जन्नत में जाएगा। तो कीला लहु मल वाहिदा, तो हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका कौन सा है, वो एक गिरोह कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, वो है कि जिस पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। आंखें खोल हसन अल्लाह यारी, इधर देख लो जरा मेरी तरफ, इधर देख, इधर देख। फरमाया वो है जिस पर मैं हूं आज और मेरे सहाबा हैं। हुजूर ने फरमाया, और इससे मालूम ये हुआ, सरकार ने ये फरमाया कि अहले बैत और सहाबा में कोई फर्क नहीं है। कहीं हुजूर फरमा रहे हैं अहले बैत की पैरवी करना, कहीं हुजूर फरमा रहे हैं कि सहाबा की पैरवी करना। इससे इसका मतलब है ना सहाबा अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत सहाबा से जुदा है। जो इनको जुदा करता है वो इनका दुश्मन है, उनका हक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप आगे सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो तवज्जो हसन अल्लाह यार इधर देख, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके हो गए और एक जन्नत में और बाकी 70 जो है वो जहन्नम में गए, और ईसाइयों के 72 फिरके हो गए। तो वहिदा व सबउन फिन्नार वाहिदतुन फिल जन्नह, तो आपने फरमाया कि 70 जो है वो जहन्नम में और एक जन्नत में गया। तो आगे हुजूर ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लतफ्तरिकन्न उम्मती अला 73 फिरका। हुजूर ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, वाहिदतुन फिल जन्नह व इस्नतानी व सबउन फिन्नार। हुजूर ने फरमाया एक जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। क़ीला या रसूल अल्लाह, या अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह मन हुम, वो कौन है जो जन्नत में जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया अल जमाअ, वो जमाअत है। वो जमाअत कौन सी है? अब सुन जरा, आंखें खोल, यही वो किताब है जो जिसके तू हवाले देता है, तफसीर दुर्र मंसूर। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यौम तबय्यतु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे चमकते होंगे और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे चमकते होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जिनके चेहरे स्याह होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत जहां मौजूद है, लेकिन तू तो वो शायद उनका मुनकिर होगा, तो मैं तुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाता हूं। आप अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पर तूने हुजूर को क्या मानता? तू तो कुरान को नहीं मानता, तो हुजूर को क्या मानेगा? तू तो कुरान को नाकिस कहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कौली तआला यौम तबय्यतु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह क़ाल तबय्यतु वुजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनके चेहरे चमकते होंगे अहलुस सुन्नह, वो अहलुस सुन्नत हैं। इधर अच्छी पाट जरा, हुजूर ने फरमाया अहले सुन्नत है, जिनके चेहरे चमकते होंगे, शिये शुये कोनी और राफजी नहीं जन्नत जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया वो जेड़े जन्नत जान गए वो अहले सुन्नत ने। हुजूर ने फरमाया वो तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअ, और जो बाद की बिदा किसको कहते हैं? अल बिदा, इसका मानो होता है नई इजाद। मतलब क्या है कि ये शिये राफजी हुजूर के दौर में नहीं थे, ये बाद की इजाद है, और जो बाद की इजाद होती है ना, वो हुजूर ने फरमाया वो सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, उनका जन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो हुजूर के बाद पैदा हुआ उनके चेहरे स्याह होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस के 4थे पारे के अंदर ये बयान फरमाया। तवज्जो जरा, आंखें खोल, अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। तो फरमाया जिनके चेहरे स्याह होंगे वो उनको अल्लाह ताला फरमाएगा अकफरतुम बअद ईमानिकुम, तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, फज़ूक़ुल अज़ाब, उन चखो जरा अज़ाब, तन्नू पता चले कि किवें राफ़ज़ी बनिंदा है, किवें मुशरिक बनिंदा है, ते किवें शिया बनिंदा है, ते किवें अहले सुन्नत तू छड़ींदा है, ते किवें चैनल ते बैठ के खींदा है कि सारे सुन्नियत ते अहले सुन्नत सर झुक गया शर्म तू। अगर जवाब है तो अब जवाब दे। हुजूर ने फरमाया अहले सुन्नत के अलावा सारे जहन्नम में जाएंगे, फरमाने रसूल है और अल्लाह के पाक कुरान की तफसीर है। और तफसीर किसने की? तफसीर पाक मोहम्मद मुस्तफा ने की। तेरी तफसीर बयान करदा गलत हो सकती है, सारी कायनात के मुफ्तियों की तफसीर करदा गलत हो सकती है, अल्लाह के महबूब का बयान करदा एक लफ्ज का नुक्ता भी गलत नहीं हो सकता। इससे मालूम हुआ फरमाने रसूल और अल्लाह के फरमान से साबित हुआ कि राफ़ज़ी बाद की पैदावार है। हुजूर के दौर में अहले सुन्नत थे, ये बाद की पैदावार है और ये सारे जहन्नम में जाएंगे, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। टाइम खत्म हो गया जी। काम खत्म है जी।